आज की इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करवाने की कोशिश की है। अगर कोई रह गया हो तो प्लीज़ मुझे दूसरी वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब के लिए दुआ करवाऊँ, लेकिन कई बार वो दुआएँ इतनी लंबी हो जाती हैं कि लोग बोर हो जाते हैं और उन्हें स्किप कर कर चले जाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे बहन भाइयों के लिए दुआ करवाई, लेकिन उस पर लोगों ने देखा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई मिरेकल स्टोरी मैंने शेयर नहीं की थी। मैं आप लोगों को अल्लाह की तरफ रुजू करवाना चाहती हूँ, अल्लाह की तरफ लेकर आना चाहती हूँ। आप नमाज़ें किसी हाजत की वजह से ना पढ़ें, आप नमाज़ें अल्लाह के लिए पढ़ें, बस मैं इतना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपना रिश्ता अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग करें। मोटिवेशनल और मिरेकल स्टोरीज़ इसलिए शेयर करती हूँ, शायद आप लोग मोटिवेट हो जाएँ और आप भी नमाज़ें पढ़ने लगें, अल्लाह पर यकीन रखने लगें कि हाँ, वाक़ई मौज़ात होते हैं। और मैंने एक मिरेकल स्टोरी शेयर करी है तहज्जुद की, उसमें जो उस बहन ने पढ़ा वो आप सब किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको सेहत अता करे, अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को ख़त्म कर दे, अल्लाह ताला हमें आज़माइशों से बचाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से हमारी जायज़ हाजतों को कबूल फ़रमा ले और अल्लाह हमें दीन की नेमत से नवाज़े। अल्लाह ताला हमारा ईमान पक्का कर दे और जितने भी मुसलमान बहन भाई आज किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह उन सब की परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद नरीना अता करे, औलाद रहमत अता करे, अल्लाह ताला औलाद वाला बना दे और अल्लाह ताला आप सबके साथ साथ मेरे भाई को भी औलाद वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबसे गुजारिश है, जैसे आप मुझसे अपनी दुआएं करवाते हैं तो प्लीज़ मेरे भाई के लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह उसे जल्द से जल्द औलाद दे दे, चाहे बेटी दे चाहे बेटा दे, तंदुरुस्त और ज़िंदगी वाली औलाद अता करे। आप सब ने इस दुआ पर आमीन कहना है, जैसे मैं आप लोगों की दुआओं पर आमीन भी कहती हूँ और सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि वो सब आपके लिए दुआ करें। आज बहुत प्यारी प्यारी दुआ आई हैं, कुछ स्टूडेंट्स की हैं, कुछ शादी के लिए हैं, कुछ बिज़नेस के लिए हैं, कुछ घर के लिए हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। कैसे करती हूँ और आप भी कर सकते हैं। जब भी कोई आपसे दुआओं के लिए कहे, आप अपने लिए दुआ मांग रहे हो तो आप दूसरों के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह, अगर मैं तुझसे ये हाजत मांग रही हूँ, ये दुआ मांग रही हूँ, अगर किसी और को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, उस इंसान की भी सेम दुआ है, तो अल्लाह तू उसकी इस दुआ को कबूल फरमा ले। अब आप सोचेंगे कि हमारी सेम चीज़ किसी और के लिए हम मांगेंगे तो उसे भी वही मिल जाएगी। नहीं, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह को पता है कि आप उसके लिए क्या मांग रहे हो। आप उसकी हाजत के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हो, तो अल्लाह उसे वही देगा जो उसके नसीब में है और आपको वही देगा जो आपके नसीब में है। दूसरों के लिए दुआ करते रहें, इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होती रहेंगी। आज मैं आप लोगों के साथ तहज्जुद की एक मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है और ये आप बहुत सारी स्टोरीज़ में देख चुके हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हुआ है नमाज से, किसी तस्बीह से या फिर किसी भी चीज़ से जो हमारे दीन से जुड़ी हुई है, तो आप मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं ऑडियंस के साथ शेयर करूं और किसी ना किसी को आपकी स्टोरी की वजह से मोटिवेशन मिल सके। तो मेरी जितनी भी बहनें बे औलाद हैं या शादी करना चाहती हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं या औलाद की नेमत से तरस रहे हैं, किसी का बिजनेस नहीं है या फिर किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप मोटिवेट हो जाएं और आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए। चलिए, सबसे पहले हम अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ करते हैं। ये लिखती हैं कि आप ही, मैं आपकी हर वीडियो में कमेंट करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक अपनी रज़ा के साथ मेरा निकाह मेरी मोहब्बत से करवा दे। आप ही, मैं कोई गलत रिलेशन नहीं रखना चाहती, उसकी मोहब्बत में मुझे मुझे मेरा रब मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बहुत सारी दुआ करें कि जितने भी बहन भाई आपकी वीडियो देखते हैं वो भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी इस हाजत को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपकी इस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाए। और सारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, ऐसे रिलेशनशिप को जल्द से जल्द ख़त्म कर दें,
کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کے لیے اس لیے دعا کرتی ہوں کیونکہ آپ نکاح کے لیے کہتے ہیں، میں آپ لوگوں کے نکاح کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں اس چیز کو پرموٹ بالکل بھی نہیں کرتی اور کسی کو میں اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ وہ کسی سے محبت کرے، اس کے ساتھ ریلیشن میں رہے، باتیں کریں اور وہ دن رات ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ یہ میں چیز کو صحیح نہیں مانتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ غلط ہے، اور جلد سے جلد اپنے اس نامحرم انسان کو، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، پلیز اس کو محرم بنا لیں۔ ایک دعا اور آئیے، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی میرے لیے دعا کریے گا، الحمدللہ آپ ہی، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، ذکر اور اذکار بھی کرتی ہوں، سب کے لیے دعا، سب لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ آپ ہی میرا دل بے چین رہتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں، بس آپ ہی میرے ایگزام کے لیے دعا کریں کہ میرا ایگزام میں مجھے کامیابی ملے، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا جو بھی ایگزام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ بنائے اور آپ کی ساری خواہشیں پوری ہوں، آمین ثم آمین۔ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں اللہ پاک چاہتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے شفا مل جائے اور میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکوں۔ 6 سال ہو گئے ہیں بیمار رہتی ہوں اور مجھے بچوں کو ان لوز کے پاس چھوڑ کر مائکے آنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ میری امی، میرے 2 بھائی بہت خیال رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی دل کی حاجتوں کو بھی قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ ایک بے بس ماں کی دعا کو قبول کر لے یا رب العالمین۔ پھر یہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام زین اختر ہے اور بیٹی کا نام علینا اختر ہے اور شوہر کا نام فیروز اختر ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے لیے دعا کریں۔ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی اور سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ نا الحمد شریف کا ایک بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے جو آپ فجر کی نماز کے بعد کر سکتی ہیں۔ پلیز اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تب بھی آپ اسپیشل اٹھیں اور فجر ادا کریں، چاہے آپ بیٹھ کر پڑھ لیں وضو کر کر، اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتی، بہت کمزور ہیں یا پھر بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کا، اور اس کے بعد آپ 40 بار الحمد شریف پڑھیں، یہ والی جو سورہ فاتحہ ہے یہ، اور لاسٹ میں جب ہم آمین کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، تب آپ نے آمین کے بعد فل ڈے، پورے دن آپ نے ہمیشہ آمین کہتے رہنا، جب بھی آپ کو یاد آئے اپنی بیماری آپ نے کہنا ہے آمین، اور تصور کرنا ہے آپ کے ساتھ بہت سارے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ اگر میری نہ صحیح دعا تو قبول کر رہا تو ان فرشتوں کی میرے حق میں دعا قبول کر لے جو میرے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اور اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ جو پک میں نے ابھی اوپر لگائی تھی یہ ان کا بتایا ہوا عمل ہے، میں نے خود آزمایا ہے۔ 2 سال سے مجھے یو ٹی آئی کا ایشو تھا اور میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یو ٹی آئی کا مسئلہ کڈنی سے جڑا ہوتا ہے، یورینری ٹریک میں انفیکشن رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے نا پھر میں نے یہ والا وظیفہ کیا، الحمدللہ مجھے بہت زیادہ فرق لگا، اور یہ سمجھ لیں کہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ میں نے یہ وظیفہ بھی کیا ہے، تو آپ بھی کریں انشاءاللہ۔ آپ کی کوئی بھی بیماری ہو، کتنی بھی بڑی بیماری ہو، اس سے شفا ملتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی ایسا کیس یا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، جو بے اولاد ہیں وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور جن کی شادی نہیں ہو رہی، جو ان لڑکیوں کی ایج نکلتی جا رہی ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے، اور فل ڈے رات کو سوتے وقت تک آپ نے آمین آمین کہنا ہے، اور یاد کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مسئلہ دور ہو جائے گا۔ اور 2 دعائیں یہ ہیں، ایک لکھتی ہیں طیبہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی پلیز میرے لیے دعا کریں، مجھے انگلش لینگویج میں سیکھ جاؤں، انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گی، اور آپ انشاءاللہ خود بھی تہجد پڑھ سکتی ہیں، ایٹ لیسٹ 2 رکعت پڑھ لیا کریں۔ اور نیچے جو اس کی دعا تھی، بس انہوں نے اتنی سی گزارش کی ہے کہ میں ان کو دعاؤں میں یاد رکھوں، انشاءاللہ ضرور رکھوں گی، آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میسج ریسیو ہوا، یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں 12th میں پاس ہو جاؤں انشاءاللہ، اور اچھے نمبر آئیں انشاءاللہ، بہت اچھے نمبر آئیں گے، آپ پاس ہو جائیں گے۔ اوپر ایک بہن نے پوچھا ہے کہ 200 رکعت نفل صلاۃ الحاجت ایک بار پڑھنی ہے یا پھر اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، آپ نے 10 دن 20 دن جتنے دن میں ختم کرنی ہے آپ کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور اب ایک دعا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم آپی، پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میں ایگزام میں ٹاپ رینک سے سلیکٹ ہو جاؤں اور جس کالج میں چاہتی ہوں اس میں میرا ایڈمیشن ہو جائے۔ آپی پلیز میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، پلیز دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آپ کی مشکلیں آسان کرے اور آپ ٹاپ رینک سے پاس ہوں انشاءاللہ، پلیز ان کے لیے سب دعا کریں۔ نیچے ایمل لکھتے ہیں کہ السلام علیکم آپی، پلیز میرے لیے بھی دعا کر دیں، میرا نکاح عمیر علی کے ساتھ ہو جائے اور دعا کروانے کا ویٹ کر رہی ہوں۔
کب سے آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور آپ کو ایک حلال ریلیشن شپ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ اور دو دعا یہ ریسیو ہوئی ہیں، نیچے والی دعا پڑھتی ہوں۔ پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی پلیز میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے سب کچھ آسان کرے، جس معاوضے کا انتظار کر رہی ہوں وہ جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور انشاءاللہ ضرور ہوگا آپ کا جو بھی معجزہ ہے، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے۔ اوپر ایک اور دعا آئی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیو میں کمنٹ کرتی ہوں، پلیز آپ ہی میرے لیے دعا کروا دیں، اللہ رضا کے ساتھ میرا نکاح میری محبت سے کروا دے، آپ ہی میں کوئی غلط ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتی ہوں، اس کی محبت میں مجھے میرا رب مل گیا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو بھی قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز تمناؤں کو، جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ یہ تہجد کی ایک میریکل سٹوری اولاد کے لیے ہے، اسپیشل فار اولاد جن کے اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے 7 مبین کی یاسین، سورہ یاسین عصر کی نماز کے بعد اور تہجد کی نماز پڑھی ریگولر کنسسٹنسی کے ساتھ، اور تہجد میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھی۔ یہ جن کی سٹوری ہے وہ بہت پریشان تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میری شادی کو 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میرے سسرال والوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا، اور میرے ہسبینڈ بہت زیادہ سپورٹیو تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی شادی کو کوئی وقت نہیں ہوا، انہیں پوچھنے دو ان کا کیا ہے۔ ایسے کرتے کرتے 6 مہینے، 7 مہینے، پھر 8 مہینے، 9 مہینے ایسے گزرتے چلے گئے، اور میرے سسرال والے ہر مہینے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیے کہ آپ کے یہاں پر کچھ ہے۔ میری ساس، میری نندیں سب پوچھا کرتی تھی۔ ایک دن میری مدر ان لو نے میری سسٹر ان لو سے کہا کہ بہو کو 9 مہینے ہو گئے اور آج تک اس کے کچھ نہیں رکا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بچے ہوں گے۔ میں بہت روئی، لیکن میری سسٹر ان لو نے جواب دیا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، ابھی ان کی شادی کو کوئی وقت نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ دے دے گا، آپ ہر بار کیوں پوچھتی ہو، آپ ایسے مت کرا کرو، اگر کوئی آپ کی بیٹی کو ایسے ٹارچر کرے تو۔ پھر میرے دل میں اس کے لیے بہت عزت جاگی، اور میں نے شکر ادا کرا کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے تو کسی نے تو اچھی بات سکھائی۔ اور پھر یوں ہی کرتے کرتے کچھ وقت اور گزرا، اور اس کے بعد پھر ہر مہینے میری ساس مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ آپ کے کچھ ہے، لیکن ہر بار میں یہی کہہ دیتی تھی کہ نہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور اس وجہ سے مجھ سے پوچھتی تھی، کیونکہ انہیں میرے سے اتنی محبت تھی، وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی، کبھی کبھی کچھ کڑوا کہہ بھی دیتی تھی لیکن ان کا غلط مطلب نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو مجھے تھوڑا برا لگتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ اپنے بیٹے کی محبت میں مجھ سے پوچھتی ہیں، اور میں نے اس بات کا برا نہیں منایا اور الٹا ان سے دعاؤں کے لیے کہنے لگی، کیونکہ وہ 5 وقت کی نمازی اور تہجد پڑھنے والی عورت تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ قرآن شریف کی تلاوت کرا کرتی تھی دن میں 2 ٹائم۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اور انہوں نے کہا کہ میں 5 وقت کی نماز میں تمہارے لیے اسپیشل دعا کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد تم اولاد والے ہو جاؤ اور میری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کو دکھا لو، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ٹرائی کرتے رہو، کیا پتہ اللہ تمہیں جلد سے جلد دے دے، ایسے انہوں نے کہا۔ پھر ان کے ایک رشتہ دار نے ان کو کال کر کر پوچھا کہ آپ کی بہو کے یہاں کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اس دن وہ بہت پریشان ہو گئیں، اور پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے یہ بات مجھے بتائی۔ میں نے ان سے تو نہیں کہا، لیکن میں بہت زیادہ روئی۔ میں اتنی زیادہ روئی کہ میرا دل اندر تک جھنجھوڑ سا گیا، اور میں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شادی کو اتنا وقت نہیں ہوا ہے جتنی ٹینشن تم نے لے لی ہے، اگر ایسے ٹینشن لوگی کی تو آگے کی زندگی کیسے گزاریں گے ہم۔ اس دن انہوں نے کہا کہ اولاد ہو یا نہ ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر میں نے کہا نہیں، مجھے تو اولاد چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ مجھے پتا تھا نہ میرے اندر کوئی پریشانی تھی، نہ ہی میرے شوہر کے اندر کوئی پرابلم تھی۔ پھر میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، اور اس دن میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئی کہ اللہ میں بہت زیادہ لاچار ہوں، بے بس ہوں، اللہ اولاد تو سب کے آنگن کی خوشی ہوتی ہے، اللہ تو مجھے اولاد والا بنا دے، اللہ تو مجھے اولاد والا بنا دے، اور اللہ مجھے تیرے اوپر پورا یقین ہے تو ہی مجھے اولاد دے سکتا ہے، اور یہ پوری دنیا نہیں دے سکتی، چاہے میں کتنے بھی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں، جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی
تو مجھے اولاد نہیں ملے گی، میں صرف تجھ سے اولاد مانگتی ہوں، اللہ تو ہی حق رکھتا ہے اولاد دینے کا، بے شک تیری مرضی کے بنا تو دنیا میں ایک پتا تک نہیں ہلتا، یہ تو پھر اولاد کی بات ہے، اللہ تو ہی مالک ہے۔ اور اللہ جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال بعد اولاد دی تھی، ویسے ہی اللہ تو مجھے بھی اولاد والا بنا دے۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ میں نے اللہ سے بہت دعائیں کری اور اللہ سے ہر وقت اولاد کے لیے دعا کرتی تھی۔ پھر میں نے تہجد ریگولر پڑھنا شروع کیا، صلاۃ الحاجت پڑھنی شروع کی، 2 2 نفل کر کے میں کبھی 4 کبھی 6 کبھی 10 ایسے پڑھا کرتی تھی، اور میں تہجد کی نفلیں کبھی 6 کبھی 8 کبھی 12 اس طریقے سے پڑھنی میں نے شروع کر دی۔ پھر مجھے کسی نے سورہ یاسین کے 7 مبین کا وظیفہ بتایا اور میں نے اس وظیفے کو کرنا شروع کرا۔ سورہ یاسین کے 7 مبین کا وظیفہ بہت ہی افضل اور مفید ہے۔ میں نے جب یہ شروع کرنا اسٹارٹ کرا تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کیسے پڑھنا ہے، جس نے بتایا تھا ان سے پوچھا اور پھر یوٹیوب پر سرچ کرا۔ اور جن کی اسٹوری ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ 7 مبین کا وظیفہ انہوں نے دن میں عصر کی نماز کے بعد کیا ہے۔ تہجد میں یہ سورہ یاسین نہیں پڑھا کرتی تھی، دن میں پڑھا کرتی تھی۔ تو آپ نے بھی دن میں ہی کرنا ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ ایک جگہ چیک کیا تھا، وہ بھی دن میں ہی بتا رہے تھے۔ یہ میں نے کچھ ٹائم تہجد میں پڑھا ہے، لیکن کہتے ہیں اسے دن میں پڑھنا چاہیے، یہ دن کا وظیفہ ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 7 مبین کے اس وظیفے کو شروع کیا تھا اپریل کے اینڈ میں، اور یہ کہتے ہیں مئی اور جون میں انہوں نے بہت اچھے سے عبادت کری، اتنی عبادت کی، تہجد پڑھی، 5 وقت کی پابندی کری نماز کی، قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کی، کبھی پڑھ پاتی تھی کبھی نہیں پڑھ پاتی تھی، اور آیت کریمہ پڑھتی رہتی تھی ہر وقت، چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے، اور ساتھ میں انہوں نے 7 مبین کا وظیفہ پڑھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے سنا تھا کہ اسے آپ 1 یا 3 دن یا پھر 7 دن پڑھ لیں، تو میں اس کو ایسے کرتی تھی، 7 دن پڑھ کر پھر تھوڑا سا گیپ لے لیتی تھی 1 2 دن کا، پھر 7 دن پڑھتی تھی، پھر 1 2 دن کا گیپ لے لیتی تھی، ایسے ہی کرتے کرتے 2 مہینے گزر گئے، اور پھر جولائی آنے والا تھا تو میرے گھر میں ایک قصہ ہوا۔ ہمارے ایک رشتہ دار نے میری ساس کو طعنہ مارا، یا انہوں نے نارمل پوچھا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن جب میری ساس نے مجھ سے پوچھا تو میرا بہت دل دکھا، اور میں اس رات اتنی روئی اتنی روئی اتنی روئی کہ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر بھیک مانگی کہ اللہ میں تیرے آگے جھولی پھیلا کر بھیک مانگتی ہوں، تو میری جھولی بھر دے۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ اگر ہمارے اولاد نہیں ہوئی تو یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ہمیں بے اولاد کا طعنہ ماریں گے، اللہ لوگ مجھے بانجھ کہیں گے، اللہ کوئی میرے شوہر میں کمی نکالے گا تو کوئی مجھ میں کمی نکالے گا، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے، اگر کوئی کمی ہے تو اسے دور کر دے اور اپنی رحمت سے مجھے اولاد والا بنا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی آہ اتنی زیادہ دل سے نکلتی ہے کہ وہ اوپر والے تک چلی ہی جاتی ہے۔ وہ تہجد میں رونا اور اس رات کا رونا میرے لیے ایسا تھا جیسے اللہ سبحان و تعالیٰ نے میری دعاؤں پر کن کہہ دیا ہو۔ کچھ وقت گزرا، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، صرف 3 4 دن ہوئے تھے، میرے پیروں میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا اور مجھے کپ کپی اور اکڑاہٹ آنا شروع ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی مدر ان لو کو یہ سمٹمز بتائے اور انہوں نے کہا کہ شاید تمہارا کیلسٹرول بڑھ گیا ہوگا یا ویٹ زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں نے اگنور کر دیا۔ ایسے 3 4 دن اور گزرے اور پھر میرے دماغ میں ایک دم آیا کہ کہیں میں پریگننٹ تو نہیں ہو گئی، لیکن ابھی تک میرے پیریڈز مس نہیں ہوئے تھے، تو یہ میں کیسے یقین کر سکتی تھی کہ ہاں میں ہوں۔ لیکن پھر میں نے اپنی نمازیں قائم رکھی، تہجد پڑھی، 7 مبین پڑھا، ایسے ہی پڑھتے پڑھتے کافی وقت گزر گیا، اور پھر ایک دن میں نے سوچا جب 3 4 دن اوپر ہو گئے کہ چلو اب چیک کرتی ہوں، تو الحمدللہ سے پازیٹیو آیا، اور میں اتنی زیادہ خوش ہو گئی کہ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی کیا میں سچ میں پریگننٹ ہوں۔ پہلے تو میں واش روم میں بہت زیادہ روئی اور پھر بہت زیادہ خوش ہوئی، اور اس خوشی میں نے سب سے پہلے اپنی مدر ان لو کو بتایا۔ اس کے بعد میری مدر ان لو کو یقین نہیں آیا کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید مشین خراب ہے، اور میں نے پھر جب اپنے ہسبینڈ کو بتایا ان کا کوئی ریئیکٹ نہیں تھا، کوئی ریئیکشن نہیں تھا، کیونکہ ہمیں ہر بار لگتا تھا کہ اس مہینے ہوگا اس مہینے ہوگا، اور پھر ہوتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی سچ ہے۔ تو وہ اس دن گھر پر بہت زیادہ لیٹ آئے، لیکن جب آئے اور میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے جب یقین کیا، جب انہیں ڈاکٹر نے اگلے دن ڈکلیئر کیا کہ ہاں یہ واقعی پریگننٹ ہے،
تو الحمدللہ معجزے اللہ کرتا ہے، میریکل بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ بے شک اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا والے چاہے آپ کو کتنے بھی تانے مار لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک آپ کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ پر توکل رکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ ماشاء اللہ بہت اچھی اسٹوری تھی، مجھے بہت اچھی لگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معجزات ان بہنوں کے نصیب میں لکھ دے جو اس وقت اس چیز سے پریشان ہیں۔ الحمدللہ میں نے اپنی فیملی میں بہت سارے لوگوں کو یہ 7 مبین کا وظیفہ بتایا ہے، میں نے اپنی خود کی بھابھی کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے۔ یہ 7 مبین کا وظیفہ آپ اپنی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی نہیں مان رہا ہے تو آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ آسانیاں ہوں۔ آپ کا اگر کوئی بزنس کا کام رکا ہوا ہے، آپ کا کوئی کیس ہے، کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے، کسی بھی طریقے کا کوئی بھی مشکل ہو، جاب نہیں لگ رہی ہو، بزنس سیٹ نہیں ہو رہا ہو، ایگزام ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس 7 مبین کے وظیفے کو ایک بار اپنی لائف میں آزمائیں۔ اس سے ہر وہ کام ہو جاتا ہے جو بہت مشکل ہو، اور اگر کسی کا کوئی مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور اللہ سے اس کے شفا کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے اور اس کی لائف میں کوئی چینجز آئیں مجھے ضرور بتائیں۔